6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई, जिसका पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है। भारत के राफाल तैयारे और जंगी ड्रोन्स मार गिराए जाते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, जिसको बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट करता है, तस्लीम करता है, और भारतीय फोर्सेस की मैसिव अंडर परफॉर्मेंस को भी तस्लीम किया जाता है बैनुल अक़वामी मीडिया में। उसके बाद अपनी हजीमत और शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारत एक ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी कर देता है, जिसको न्यूट्रलाइज किया जाता है हमारी फोर्सेस की जानिब से। और उसके बाद हमने देखा कि एक और प्रोपेगेंडा किया गया भारत की जानिब से, फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की जानिब से हमारी टेरिटरी में। ये रिपोर्ट करता है भारतीय मीडिया, जिसको रिफ्यूट कर देती है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, उसको फेक न्यूज करार देती हैं। उसके बाद रात भर जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट करता रहा, जिस भौंडे अंदाज में, मज़ाक़ खेज अंदाज में कवर अप किया, वो हमने देखा और उस पर हम यहाँ हंस सकते हैं या भारतीय आवाम के साथ अफसोस कर सकते हैं कि क्या किया है गोदी मीडिया ने उनके साथ। और ये यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि ये वाकई असली वॉर रूम है, पाकिस्तान का वॉर रूम, जहां से आपको पल पल की सच्ची और मुस्तनद खबर मिल रही है, ना कि भारतीय मीडिया के सो कॉल्ड वॉर रूम्स की तरह, जहां कल रात तक कराची पर कब्जा हो गया था, लाहौर और मुल्तान को तबाह कर दिया गया था, गुजरांवाला और मुल्तान पर अटैक कर दिया गया था, और जो ही सुबह हुई तो भारतीय मीडिया की आंख खुल गई, कुछ भी नहीं था। हम भी अपनी ड्यूटी पर हैं, सब अपने अपने कामों पर गए हैं, दफातर गए हैं, स्कूल्स गए हैं, यहाँ सब अमन है, शांति है, और वहां के अवाम सर पकड़ के बैठे हुए कि हमारे साथ हो क्या गया। बिल्कुल। और भारतीय अवाम के लिए भी ये मैसेज है कि भारतीय अवाम जो देख रही है कि किस तरह से भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी माइंडसेट को लेकर आपको गलत खबरें, फेक खबरें पहुंचाता है, और सब कुछ फेक न्यूज आप तक पहुंचा के आपका दिमाग खराब करता है। जो कल रात हुआ हम सब ने देखा, भारतीय मीडिया खुद मीम बन गया है। इसी पर बात करेंगे, पैनल डिस्कशन का आगाज करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब, बीमा उमर साहिबा। हामिद मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, और जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया जिस तरह कल रात खुसूसी तौर पर रिपोर्ट करता रहा, सिफारती महाज, सरहदी महाज के बाद आप कह सकते हैं कि इखलाकी और सहाफती महाज पर भी कल भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा जो गुज़श्ता रात हुआ है, और अर्नब गोस्वामी को भी आपने चैलेंज दिया है, उस बारे में बताएं। शुक्रिया मुबशर। वो एक बात कहनी बड़ी जरूरी है कि हमें एक ही हल्ले में पूरे के पूरे इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रात गुजरी है तो मैं तो सो नहीं सका, और क्योंकि मेरे बहुत से पुराने दोस्त हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो बहुत से जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कल रात को मुझे फ़ोन करते रहे और पूछते रहे। जाहिर बात है, ये जो बातें अभी आपने अपनी इब्तदाइये में कही हैं, मसलन मुझे इंडिया टुडे में उनकी एक सीनियर एडिटर हैं, वो बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी आर यू ओके। मैंने उनको बार बार पूछा क्या मसला है, उन्होंने कहा कि इधर हमारे चैनल पे खबर चल रही है कि इस्लामाबाद में धमाका हो गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जख्मी हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसी बात कर रही हैं, ऐसा तो कोई धमाका नहीं हुआ, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो, मैं अभी दफ्तर से आया हूं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो बिल्कुल करीब है हमारे ऑफिस के, डी चौक में हमारा ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस उसके पीछे है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर इसी तरह मुझे बार बार आते रही मुख्तलिफ लोग फ़ोन करते रहे। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो 7 मई को हमला हुआ है उससे पहले मैं अपने जिन दोस्तों को फ़ोन करता था वो मेरा फ़ोन नहीं सुनते थे, तो उनके फ़ोन मैंने नहीं सुने, लेकिन कुछ और लोग जो कि मेरे ख्याल से वाकई अभी तक जर्नलिस्ट हैं, उनके फ़ोन में सुन रहा था। फिर मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है उन्होंने बड़े अफसोस से इतला दी कि कराची पे हमला हो गया और कराची पोर्ट को भी जला दिया है और लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, जुलूस निकल आए हैं। मैंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलते चलते सुबह के 4 बज गए, तो अब जाहिर बात है हम जागे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। तो इस दौरान में फिर पता चला जी कि अब मैं भी ज़ेरे बहस आ गया हूँ वहाँ पे। उस वक्त तक मेरे पास ये क्लिप नहीं था अर्नब गोस्वामी साहब का, लेकिन उनके न्यूज़ रूम में ये बहस शुरू हो गई कि जनाब जियो टीवी से कोई बंदे निकाल दिए गए हैं, और जियो टीवी के जो बंदे निकाल दिए गए हैं उनके वो कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे थे। तो अब आपको शायद ना पता हो, लेकिन जो पुराने पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं वो जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं ये किसी ज़माने में बड़े अच्छे, सोफिस्टिकेटेड, बड़े नफीस जर्नलिस्ट थे। हमारी इनके साथ बड़ी दोस्ती थी, हम ये पाकिस्तान भी आते थे, हम भी इंडिया जाते थे, इनको मिलते थे। फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई जब इन्होंने ये अपना चैनल छोड़ा, नया चैनल शुरू किया। तो काफी साल पहले जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखता था तो ये बाकायदा जो है वो
میرے کالم پہ پورا پروگرام کیا کرتے تھے, مجھے اس میں انوائٹ کیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ بات کی ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا تھا, اتفاق بھی ہوتا تھا. پھر انہوں نے اچانک جو ہے نا بالکل چینج ہو گئی ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے آفر کرنا شروع کیا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے آپ پیسے لیں اور آپ میرے شو پہ آ کے انڈیا کی ایسی تیسی کریں. یعنی کہ یہ ان کا دیکھیں بزنس ماڈل کیا ہے کہ یہ مجھے میرے سمیت بہت سے پاکستانیوں کو کہتے تھے کہ آپ آئیں, انڈیا کو گالی دیں, انڈیا کو کرٹیسائز کریں اور جتنے پیسے چاہیے لیں. تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ یار ضروری ہے کہ انڈیا کو کرٹیسائز کیا جائے, انڈیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا مثلا, میں نے کہا تاج محل, اس کی بڑی تعریف ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ کو انڈیا کو کرٹیسائز کرنا چاہے گا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی 7 مئی تو ابھی ہوا نا, اور 8 مئی کل گزرا ہے, لیکن یہ ان کا بڑا پرانا بزنس ماڈل ہے. یہ پیسے کماتے ہیں, پاکستان بیشنگ کرتے ہیں اور پاکستانیوں سے انڈیا بیشنگ کروا کے پیسے کماتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو انہوں نے دعویٰ یہ کر دیا کہ جی حامد میر نے کل اپنے 3-4 جو کولیگز ہیں ان کو نکال دیا. اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جیو میں کوئی ایک فرد واحد جو ہے وہ اس طرح نہ ہائر کر سکتا ہے کسی کو, نہ فائر کر سکتا ہے. تو میرے پاس تو یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے پہ الزام لگا دیا. اس لیے میں نے پھر یہ ان کو جواب دیا ہے کہ اگر آپ اپنا یہ دعویٰ ثابت کر دیں تو میں کو بہت زیادہ امیر آدمی نہیں ہوں, میری جتنی اوقات ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ بطور انعام دوں گا. آپ کو ایویڈنس پیش کرنی پڑے گی, یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں مبشر صاحب اور سارا صاحبہ کہ شہزاد اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ نے کو 3 بندے نکال دیے ہیں جیو سے. میں نے کہا شہزاد صاحب یو آر پارٹ آف جیو, آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں یہ کام نہ میں نے کبھی کیا ہے نہ کر سکتا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو شاید جو کل آپ اور میں گفتگو کر رہے تھے, یا شاہزیب صاحب یا میں گفتگو کر رہے تھے, گفتگو پسند نہیں آئی, یا ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے شو پہ آ جائیں, انڈیا کی بیشنگ کریں. میں نے انڈیا کی بیشنگ سے انکار کیا تو اس پہ ناراض ہو کے انہوں نے میرے پہ الزام لگا دیا. اب اگر یہ میرے پہ اس طرح کا ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو باقی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں کیا جھوٹ بول رہے ہیں, اور ایک جو سو کالڈ انڈیا کے اٹیکس ہیں پاکستان کے مختلف شہروں پہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دراصل پاکستان دشمنی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, یہ انڈیا کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان تک سے کلپ پہنچے جو آپ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ روپے آپ انعام دیں گے, ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں تاکہ ارنب گوسوامی تک پہنچے اور کوئی جواب آئے ان کا. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. دیکھیں میں تو بڑی ادب سے کہوں گا, ارنب گوسوامی صاحب جو ہیں وہ تو بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. تو جو ان کے میرے ساتھ پرانے تعلقات ہیں, کئی سال پرانے, 20-25 سال پرانے تعلقات, ان کا لحاظ رکھتے ہوئے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ ارنب گوسوامی صاحب آپ نے اپنے شو میں میرے بارے میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کل اپنے چینل یعنی کہ جیو ٹی وی سے 3-4 لوگوں کو نکال دیا ہے. صرف اس لیے نکال دیا کہ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میری انفارمیشن سے میچ نہیں کرتی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیو جو ہے اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی فرد واحد جو ہے وہ صرف اپنی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ نہ کسی کو ہائر کر سکتا ہے اور نہ فائر کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر دعویٰ کیا ہے, آپ انڈیا کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, تو آپ اس کو ثابت کریں اور کوئی ایویڈنس سامنے لے کے آئیں, تو پھر میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ بطور انعام دوں گا. اور یہ میں پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور نام بھی بتائیں کہ میں نے کس کو نکالا ہے. اور اب شہزاد اقبال صاحب میرے ساتھ آگے بیٹھ گئے, یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کس کو نکال دیا جیو سے. میں نے کہا بھائی میں ایسا کام نہیں کر سکتا. تو ارنب گوسوامی صاحب بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ نے غلط بیانی نہیں کی, آپ نے جھوٹ بولا ہے. مجھے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے کافی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے آپ سے بڑے تعلقات رہے, لیکن آپ نے جھوٹ بولا ہے. اب اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو ثابت کریں کہ آپ سچ بول رہے ہیں, تو پھر میرے سے پیسے بھی لے لیں. اچھا, اب اس نشریات میں ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. شاہزیب صاحب, ہم جانتے ہیں کہ اپنے مضموم سیاسی عزائم کے لیے مودی جنگ چاہتا ہے, لیکن جو مس ایڈونچر اس نے کیا, جو اس کو رسپانس ملا پاکستان کی جانب سے, ابھی یہ ریسٹرین رسپانس تھا. اب وہ کیا بتاتے اپنی عوام کو, اس کے پاس بیچنے کے لیے کیا تھا کہ ہمارے رافال طیارے مار گرائے, ہم نے ڈرونز بھیجے, ڈرون مار گرائے, ہمیں سفارتی سطح پر وہ سپورٹ نہیں مل پا رہی جو ہم توقع رکھ رہے تھے. لیکن جس بھونڈے اور مزیکا خیز انداز میں کور اپ کیا گیا ہے
ہے, पूरी दुनिया ने देखा. ये क्या था, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या हिकमत अमली थी? देखिए जी, वज़ीर आज़म मोदी साहब के होते हुए एक के बाद एक माइलस्टोन क्रॉस कर रहा है अमेरिका, मगर वो कोई जंग जीतने की सूरत में नहीं कर रहा है बल्कि पाबंदियों की सूरत में कर रहा है. पहले पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर पाबंदी लगाई कि यहां से सच ना पहुंचे, सेलिब्रिटीज पे पाबंदी लगाई कि जब हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान तबाह हो गया है तो लोग हमारे ड्रामे देख रहे होंगे या सेलिब्रिटीज के स्टेटस देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, तो वो पूछेंगे कि नहीं पाकिस्तान तो ठीक है. फिर इंटरनेशनल मीडिया पर कल पाबंदी लगाई और आज सुबह जो पाबंदी उन्होंने लगाई है वो अपने फेक चैनल्स पर नहीं लगाई है, क्योंकि अब इंडिया में आवाजें उठना शुरू हो गई थी उनके ट्विटर पर और उनके दीगर सोशल मीडिया पर कि जी पाकिस्तान के हवाले से कल मिसगाइड किया गया है भारतीय कौम को. और कल सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान के हवाले से खबरें फैलाई गई, बल्कि उन्होंने ये फैलाया कि पाकिस्तान ने इंडिया के शहरों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के अवाम जो हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे. इसलिए इस मीडिया का एहतसाब होना चाहिए. तो एहतसाब उन्होंने इस मीडिया का नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो लोग जो आवाज उठा रहे थे और फैक्ट चेक कर रहे थे कि कल सारी झूठी खबरें फैलाई गई हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके अकाउंट्स को बंद करना शुरू कर दिया गया है. इंडिया के अंदर वाइड सर्विस है उसने बाकायदा तौर पर एक प्रेस स्टेटमेंट किया है कि उनकी मुनक़ता की जा रही है. तो इंडिया में अब जब इंडियन भी फैक्ट चेक कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय मीडिया ने कल मिसलीड किया, तो उन पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं. देखिए ऐसा लग रहा था चैनल्स बांट लिए इन्होंने. जी न्यूज के मुताबिक कराची फतह कर लिया था उन्होंने, इसके अलावा रिपब्लिक के मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था, अब तक के मुताबिक उन्होंने लाहौर फतह कर लिया था, टाइम्स नाउ के मुताबिक पेशावर फतह कर लिया था, मुल्तान फतह कर लिया था, पूरा का पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था और तबाह कर दिया था उन्होंने. और बाकायदा तौर पर हो रहा था कि जला दो, मार दो. पाकिस्तान की तरफ से ये हो रहा था. पाकिस्तान के मीडिया में अभी ये डिबेट है. आप देखिए हामिद मीर साहब ने अगर चैलेंज किया है तो बड़े तमीज और एहतराम से किया है, माजी के ताल्लुक को मद्देनजर रखकर किया है. इस स्टूडियो में बैठ के हामिद मीर साहब के लिए मुश्किल नहीं था ये कहना कि मैं चैलेंज करता हूं और झूठे हो तुम, मक्कार हो तुम और मैं तुम्हें देख लूंगा, ये मुश्किल नहीं था. मगर हामिद मीर साहब ने बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बात की है. पता नहीं इंडियन मीडिया को क्या हो गया है, जैसे हामिद मीर साहब कह रहे हैं माजी में और डॉ गोस्वामी साहब भी तमीजदार इंसान हुआ करते थे. तो इस वक्त यह है कि सच इंडियन अवाम तक ना पहुंचे, ये उनकी अप्रोच है. देखिए क्योंकि पाकिस्तान में गम और गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है, मेरी नजर में हम इस वक्त वन अप हैं. बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस वक्त हेडलाइन है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए हैं. 4 तो भारतीय खुद कंफर्म कर रहे हैं, 5 का पाकिस्तान दावा कर रहा है, फ्रांस कंफर्म कर रहा है कि रफाल मार गिराया है. हम इस वक्त वन अप हैं और इस वक्त बेचैनी जो है, बेचैनी उसमें है जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लग रही हैं कि जी इनके तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए. तो हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, हमें ये वॉर मॉन्गरिंग की जरूरत नहीं है जो हम अभी तक नहीं कर रहे हैं. अभी तक हमने नहीं किया कि इंडिया पर हमला करना चाहिए. पाकिस्तानी स्टेट कह रही है कि हम बदला लेंगे तो अपने वक्त के मुताबिक लेंगे. मेरी नजर में हमने ना सिर्फ बदला लिया है, वन अप है. और यही बेचैनी है जिसकी वजह से वो कभी ड्रोन भेज रहे हैं, कभी अपने ही शहरों में वार्निंग अलर्ट इशू कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ताकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से रिएक्ट करे. क्योंकि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने तैयारी गिराए, बैटल फील्ड में सक्सेस हासिल की, मगर रिस्ट्रेंट के साथ हासिल की, रिस्पॉन्ड करके हासिल की. पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है सूरत हाल में. हमें कोई हेडलाइन देने की जरूरत नहीं है वजीर आजम मोदी को, नरेंद्र मोदी को हमें कोई हेडलाइन देने की जरूरत नहीं है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो बैनुल-अक़वामी मीडिया को ये बताए कि अग्रेसर हम नहीं, अग्रेसर पाकिस्तान था. हमने सिविलियन मारे, पाकिस्तान ने जवाब में सिविलियन मारे. हमने अभी तक हमारी जो लाइन है, आप देखिए पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नल्स हो, पाकिस्तान के डीजी ISPR हो, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हो, वो मुसलसल मीडिया पर आकर एक ही बात कर रहे हैं कि हम मासूम शहरियों को भारत की तरह निशाना नहीं बनाएंगे. तो जो मौकफ है पाकिस्तान को, इस पर पजीराई मिल रही है. बैटल फील्ड में इस वक्त हम वन अप हैं. पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि ये बात इंडियन अवाम तक ना पहुंचे, इसलिए बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ अपने मीडिया को भी सेंसर कर रहे हैं. हमें कोई जरूरत नहीं है रीजन देने की और उनको एक फतह का मौका देने की, या उन्हें यह मौका देने की कि वो ये कह सकें. अभी तक तो झूठी खबरें फैला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के तैयारे तबाह कर दिए, हमने पाकिस्तान का पायलट गिरफ्तार कर लिया. अभी तक ना वो पायलट दिखाया, ना तैयारे का मलबा दिखाया, ना पाकिस्तान के ड्रोन्स दिखाए. आप सेलिब्रेट कर रहे थे कल तक, आप कह रहे थे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर गई, हमारी आज संभल गई, आपकी में पैनिक आ गया. आप कल सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान का PSL जो है वो नहीं हो पा रहा, अब आपका नहीं हो पा रहा. आप फ्लाइट ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, आपके मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड हुए हैं. आपके शहरों में रात को ब्लैकआउट हुआ होता है, आपने अपने शहरियों को डराया हुआ है कि पाकिस्तान हमला करेगा. आपको रीजन चाहिए, आपको रीजन चाहिए किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान दे नहीं रहा है, और पाकिस्तान को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए. मेरा ख्याल है पाकिस्तानी रियासत ने जितनी मेच्योरिटी का सबूत दिया है और हर जगह दिया है, चाहे सोशल मीडिया पर शहरी हो, मीडिया में जर्नलिस्ट हो, या फिर रियासत ने जो एक्ट किया है, हम
ون اپ ہیں. ہم اس وقت بین الاقوامی میڈیا بتا رہا ہے کہ پاکستان نے جو کیا ہے آج تک نہیں ہوا کہ رفال طیارہ مار گرایا ہو. ہمیں کوئی پینک کرنے کی اور کوئی ٹریپ میں آنے کی ضرورت نہیں. اور جس طرح آپ بھی بات کریں کہ کھیل کے میدان میں بھی آئی پی ایل معطل ہوا ہے, پی ایس ایل منتقل ہوا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی پاکستان کی ایک فتح ہے. بے نظیر شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بے نظیر, آپ فیکٹ چیک کے سارے معاملات دیکھتی ہیں جیو پر, کوئی ایسی خبر آتی ہے آپ کاؤنٹر چیک کرتی ہیں اور پھر ہم تک یہ پہنچاتی ہیں کہ یہ فیک خبر ہے یا نہیں ہے فیک خبر, اس کو ہم فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو کی ایک ٹیگ لائن بھی یوز کرتے ہیں. لیکن کل رات جو بھارتی میڈیا میں ہوا ہے, جو کل شام سے یہ سلسلہ رہا کہ ملتان تباہ ہو گیا, کراچی پہ قبضہ ہو گیا, یہ گرفتار ہو گیا, وہ ہو گیا, اگر فیکٹ چیک کا نظام بھارتی میڈیا پہ اپلائی ہو جائے تو بھارتی میڈیا ہی بند ہو جائے, ایسا نہیں؟ وہ بشر دیکھیں, میں تو اس کو میڈیا اور صحافت کہوں گی ہی نہیں, یہ تو بس پی آر ہے, حکومت کی پی آر کی جا رہی ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, اس پہ تو ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے اور وہاں پہ میڈیا کا یہ حال کیا گیا ہے کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آبجیکٹو میڈیا آرگنائزیشن ہے جیسے دا وائر ہے, جس کو میں تو بہت پڑھتی ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان میں سے ایک پہلی میڈیا آرگنائزیشن تھی انڈیا میں جنہوں نے کنفرم کیا تھا کہ ہاں ایک انڈین جیٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کے گرا ہے. اس کو بند کر دیا گیا, اس کو بلاک کر دیا گیا ہے, ان کی انفارمیشن منسٹری نے آفیشلی اس کو بلاک کر دیا ہے. لیکن جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, بار بار جو انڈین میڈیا جھوٹ پھیلا رہی ہے, وہ آفیشلی کوئی بین نہیں ہوا, وہ چل رہے ہیں. آج میں پڑھ رہی تھی کہ ایک سویلین ہے جن کی جان چلی گئی, مقبوضہ کشمیر میں ہے, وہ ان کی تصویر چلائی گئی میجر انڈین نیوز چینلز پہ اور کہا گیا کہ یہ تو دہشت گرد ہے اور یہ ایل ای ٹی کے ہے. اور اس کے بعد جب وہاں کی پولیس نے پھر ایک بیان ایشو کیا کہ نہیں یہ ایک سویلین ہے, آپ ان کی فیملی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے ریٹریکٹ بھی نہیں کیا مبشر, انہوں نے بس جا کے اپنی ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی, معافی بھی نہیں مانگی. تو یہ اس وقت اتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ فوجی بوٹ چڑھا کے اپنے ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کی ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ مذاق ہے, جیسے کہ انسانی جانیں نہیں جاتی جنگ میں. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے, کشمیریوں پہ کیا گزر رہی ہے بارڈر کے اس طرف اور بارڈر کے اس طرف, جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بنکرز نہیں ہے, ہم کہاں جا کے چھپیں, ہمیں کوئی ایویکویشن کے آرڈرز نہیں دیے گئے. تو یہ بالکل افسوس کی بات ہے. یہ ایک زمانے میں ایسا میڈیا ہوتا تھا جس کو ہم دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھیں کتنے سخت سوال پوچھتے ہیں اپنی حکومت سے, اپنے فوجی افسران سے. آج اس میڈیا کا یہ حال ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی مبشر, ہماری بھی جو حکومت کی کمیونیکیشن ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ایک آ کے بیان دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ بیان واپس لے لیا جاتا ہے. ان سے جب انٹرنیشنل میڈیا میں ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا سے ثبوت لے لیں. کل کیونکہ میں لاہور میں رہتی ہوں, کل یہاں پہ ایک پینک مچا ہوا تھا لاہور میں, کیونکہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. کئی گھنٹوں تک ہمیں کوئی وضاحت نہیں کی گئی, کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ کس وجہ سے یہ فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. لوگوں کے بچے کہیں پہ تھے, کسی نے ہاسپٹل جانا تھا. آفیشیل چینل سے تصدیق شدہ, ویریفائڈ, اوتھینٹک انفارمیشن آنی چاہیے. ابھی تک ہمارا رسپانس بہت میچور رہا ہے, لیکن مکمل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ ابھی کچھ دن پہلے انٹرنیشنل میڈیا کو ہماری حکومت جو ہے مرید کے لے کے گئی ہے, لیکن بھاولپور کے حوالے سے بھی کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں. مکمل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ہماری حکومت کو, انٹرنیشنل میڈیا کو بھاولپور, سیالکوٹ, ان علاقوں میں بھی لے کے جانا چاہیے اور دکھانا چاہیے, ان کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے. کیونکہ جنگ ہو یا نہ ہو, ہمیں اپنے سوال پوچھنا نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں اپنی حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. اسی سے ہم سیکھیں گے اور یہ جو ہے دوبارہ نہیں پھیلائیں گے, تاکہ یہ سوال پوچھنا اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے ابھی بھی ہم اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ریما, آپ کی طرف آئیں گے. کل بھی آپ نے ذکر کیا جس طرح سے انڈین میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ود ان انڈیا بھی بہت ساری ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ تنقید کر رہی ہیں ایسی پالیسی کو مودی کی, جس میں لائرز بھی شامل ہیں, سول سروس کے لوگ بھی شامل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آوازیں اتنی مضبوط یا توانا ہیں کہ ان میں اتنا دم ہو کہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر سکے کہ پالیسی شفٹ کی طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دیے ہمیں؟ جی شکریہ, تھینک یو. آپ نے یہ مینشن کیا بیکاز جنگ میں اور جو پورا ایک جنگی ماحول ہے
اس میں ایک بہت بڑا وکٹم جو بنتا ہے وہ ہے دونوں ملکوں کے عوام. اور پاکستان میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انڈینز جو ہندوستانی ہیں وہ بلائنڈ بالکل برین واشڈ ہیں, انہیں نظر نہیں آ رہا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے, یا وہ سوال نہیں پوچھتے, وہ ایک جو پورا پروپیگینڈا ہے اس کو بائی ان کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ میں نے جو دیکھا ہے کہ انڈین میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید انڈینز کی طرف سے ہی آ رہی ہے, ان کے آلٹرنیٹیو میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے, اور وہ بہت سخت تنقید ہے. وہاں کا آپ ماحول دیکھیں, وہاں مشکل ہے اپنے آپ کو اس طرح ایکسپریس کرنا, وہاں پہ سینسرشپ ڈسینٹ کو جس طرح سے کرٹیل کیا جا رہا ہے. ویسے پاکستان میں بھی وہی مسائل ہیں, لیکن ابھی ہم کیونکہ بھارت کی بات کر رہے ہیں تو مشکل ہے, لیکن پھر بھی یہ آوازیں پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ تنقید انڈین میڈیا پہ وہاں سے بھی ہو رہی ہے. اور صرف اب کی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے کئی سال ہو گئے ایٹ لیسٹ جن لوگوں سے میرا انٹریکشن ہے, انڈین مین اسٹریم میڈیا بائی اینڈ لارج ٹی وی میڈیا اس کی کریڈیبلٹی بہت سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی. ان کے جو لوگ ان کی جو ویورشپ ہے بہت زیادہ اس میں ہیٹ واچنگ ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل آپٹ آؤٹ کر دیا ہے, اب وہ اس طرح کے چینلز دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہماری طرف سے بھی کبھی کبھی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں کہ وہ سوال کیوں نہیں کرتے, وہ کیوں مان جاتے ہیں. نہیں, وہاں بہت زیادہ سوال ہو رہے ہیں اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ, پہلی بات. دوسری, انفارچونیٹلی جو الگوریدمز ہیں سوشل میڈیا میں وہ ایسے ہیں کہ جو ہیٹ ہے, جو نفرت ہے, وہ زیادہ پروموٹ ہوتی ہے. لیکن اگر میرا خیال ہے جیسے میں نے بات کی کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اب اتنا کم ہے دونوں ممالک کے درمیان, ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جیسے فیملی کے آپ کے واٹس ایپ گروپس ہوں یا آپ کی باقی آپ بات کر رہے ہوں, تو ہم لوگ خود جو نفرت انگیز ٹویٹس ہیں یا پوسٹس ہیں وہ زیادہ شیئر کرتے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں وہاں لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہے بھوک سے پیاس سے مر جائیں گے کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ہے ہم نے, اس طرح کی جو بات ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں وہاں پہ بہت سی آوازیں ہیں جو ان سب اقدامات کو تنقید کر رہی ہیں, اور ایکچولی بہت سی اور تنقید ہو رہی ہے جو مجھے لگتا ہے شاید پاکستان میں بھی ہمیں کرنی چاہیے. میں نے تو اس سے بہت سیکھا ہے. فار ایگزامپل, جب جنگ ہوتی ہے ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو سے, اس کا نام جو آپریشن سندور ہے وہ کیوں رکھا گیا؟ جس طرح ایک شہید جو کشمیر میں ہوئے, ان کی جو بیوی ہیں, ان کی ویڈو, انہوں نے جب امن کی بات کی تو ان پہ جس طرح کے اٹیکس ہوئے کہ کس طرح یہ جو پورا ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ فیمنسٹ پرسپیکٹو سے اس کا کیا مطلب ہے, اس کے پیچھے کتنی ایک ماچزمو ہے, ایک اس طرح کی سوچ ہے جو بہت ٹاکسک میسکلینٹی دکھاتی ہے. اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ ایک دو لوگ نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, آپ کو گروپس پورے ملیں گے جو یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا, جو جنگ میں ہوتا ہے جس طرح نقصان ہوتا ہے, لوگوں کی جان جاتی ہے, جیسے بے نظیر نے بھی بات کی کہ آپ اپنے ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے, گھس جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہی جو جنگی اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے اس کا عام لوگوں پہ کیا اثر ہوتا ہے, اس پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. جنگ میں جو ایک لیفٹسٹ تنقید ہے پرانی کہ جنگ میں کون بینیفٹ کرتا ہے, اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کس طرح جنگی جنون کو استعمال کر کے پولیٹیکل مقاصد کے لیے جن لوگوں کی کوئی ڈویژنز ہیں یا کوئی ان کے مسائل چل رہے ہیں, لوگ ان پہ سوال پوچھ رہے ہیں, ایک کلوک دینے کے لیے کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں, کس طرح جنگی جنون کو اس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگین یہ امپورٹنٹ سوال ہے, ہو بینیفٹس فرام وار, یہ جو پورا انفراسٹرکچر ہے جنگ کا, کون اس سے بینیفٹ کرتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں, پوئٹس ہیں, آرٹسٹ ہیں, وہ اپنے ایکسپریشن کے ذریعے جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک ڈی ہیومنائزیشن جو اکثر جنگ میں ہوتی ہے, جنگی جنون میں ہوتی ہے, جس میں آپ دشمن کہہ کے پورے کروڑوں لوگوں کی, یہاں تو ہم 100 سے زیادہ کروڑ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو ایک سا بنا دیتے ہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں. میں ایٹ لیسٹ کیونکہ ابھی موقع ہے, میں چاہتی ہوں ان آوازوں کو بھی ایمپلیفائی کیا جائے جو بھارت میں رہتے ہوئے اس جنگی جنون میں اس طرح کے میڈیا کے ساتھ, اس طرح کی حکومت کے ساتھ, وہاں تو اپوزیشن بھی سوال نہیں اٹھا رہی, وہاں پہ بھی یہ بھی بات کر رہے ہیں, اور یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. شاید کچھ سہمے ہوئے ہیں, شاید ابھی جو بات تھی سینسر ہو رہی ہیں ان کی آوازیں, لیکن یہ لوگ ہیں. تو ہمیں ابھی بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, آپس میں لوگوں میں جو ایک گڈ ول ہے, وہ پاکستان جیسا موقف, ہم جیسا موقف شاید نہ رکھتے ہو, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ہر پاکستانی مر جائے, مطلب اس طرح کا بھی ابھی وقت نہیں آیا. تو
I would want کہ ہم اس کو بھی ایمپلیفائی کریں, ان سب باتوں کو بھی ایمپلیفائی کریں, تاکہ اوور آل ریاست دونوں جو ہے انڈیا پاکستان ان کے بیچ میں کشیدگی ہے, جنگ تک سچویشن پہنچ گئی ہے, لیکن لوگوں میں اس وقت سوال وہاں بھی پوچھے جا رہے ہیں, یہاں بھی پوچھے جا رہے ہیں, جنگ وہاں پہ بھی لوگ نہیں چاہتے, یہاں پہ بھی نہیں چاہتے. یہ بھی میرا خیال ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. بہت اہم بات کی ہے آپ نے ریما. شاہزیب, جو ریما بھی بات کر رہی ہیں, بھارت کا لٹریسی ریٹ ہے 74%, 74%, اور جو سین وائسز آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارتی میڈیا کے بارے میں, نریندر مودی حکومت کے بارے میں, یقیناً وہ سوال کرتے ہوں گے کہ رات میں گجرانوالہ, ملتان, لاہور, فیصل آباد, کراچی پہ قبضہ ہو گیا, صبح سب کچھ ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ہمارے ساتھ ہی مذاق ہو رہا ہے, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے, اور جب اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی تو بین الاقوامی میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ سارے اکاؤنٹس تو بین نہیں کر سکتا بھارت, تو انہیں کہیں نہ کہیں سے اطلاع تو مل رہی تھی وہاں کے عوام کو بھی کہ پاکستان میں وہ کچھ ہو نہیں رہا ہے جو دکھا رہے ہیں. مگر دیکھیں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہو رہا کہ وہ یہ بتا رہے ہوں اپنی عوام کو, آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پر بچوں کو بٹھا کے 20-20, 25-25 بچوں کو بٹھا کے پاکستان کا نقشہ بنا کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ایک ایک شہر کو تباہ کیا جائے گا اور کیسے بھارت جیتے گا اور پھر کیسے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. تو آپ ایک پوری کی پوری جنریشن کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جنگی جنون پیدا کیا جائے. اور ریما ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہاں جو فیکٹ چیک کر رہے ہیں, مگر جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو فیکٹ چیک کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ جنہوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی وہ حکومت ان کو ٹارگٹ کرے, جو فیکٹ چیک کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جو وائر سروس ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر جو لوگ اس وقت آپ دیکھیں متعدد اکاؤنٹ سے جو اس بات پر اب پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریچ جو ہے انڈیا میں وہ ختم کر دی گئی ہے, ہمارے اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا ہے. یہ سوال خیر ٹویٹر سے, جو کہ اب ایکس ہے, انسٹاگرام سے, یوٹیوب سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کن بنیادوں پر کہنا مان رہے ہیں مودی حکومت کا. آپ تو بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی, آپ کس بنیاد پر کہنا مان رہے ہیں. کل جو ٹویٹر نے تفصیلی اپنا ایک پریس ریلیز دیا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ انڈین عوام میں ایکس دیکھا جاتا رہے, ٹویٹر موجود رہے, اس لیے ہم 8000 اکاؤنٹس کو سسپینڈ کرنے پر کے پابند ہیں. اب کیونکہ وہ پینلٹیز کا کہہ رہے ہیں, قید کرنے کا کہہ رہے ہیں. بھئی آپ چاہتے ہیں آپ کا بزنس وہاں پر چلتا رہے, ورنہ اگر آپ فریڈم آف سپیچ کے علمبردار ہیں تو آپ کنٹیسٹ کریں اس بات کو کہ آپ یوٹیوب کے کہنے پر کیسے پاکستانی ڈرامے بند کر سکتے ہیں, یوٹیوب بند کر سکتا ہے مودی صاحب کے کہنے پر, سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹ بند کر سکتا ہے, انڈیا کے اندر آپ ان کے اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں. تو اس وقت جو انڈیا میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولنے پر آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, فیکٹ چیک کرنے پر آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. 2 آفیشل سے کل پوچھا گیا کہ کیا پاکستان نے انڈین طیارے مار گرائے ہیں. پہلا سوال ان کے فورن سیکرٹری سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے اس پر بات کرنے کا. دوسرا ان کے جو برطانیہ میں ہائی کمشنر ہیں وہ چینل پر گئے تو انہیں بتایا اور ان سے سوال کیا گیا کہ جی روئٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے طیارے مار گرائے ہیں, ایک رفال طیارہ مار گرایا ہے. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹی خبر ہے. انہوں نے کہا پھر یہ تو روئٹرز سے پوچھ لیں, یہ تو پھر پاکستان بتائے. اگر پاکستان کہہ رہا ہے بھئی آپ بتائیے نا, آپ کیوں نہیں کنفرم کر رہے ہیں, کیونکہ فرینچ تو خود کہہ رہے ہیں, فرینچ کے انٹیلیجنس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان نے رفال طیارہ مار گرایا اور رفال طیارہ کبھی نہیں گرایا. تو جو سوال اٹھا رہا ہے چاہے وہ بین الاقوامی میڈیا میں ہو یا لوکلی ہو اس پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کے اپنے مسئلے ہیں, رہے ہیں, ابھی بھی ہے. کچھ دن پہلے تک ہمارے ہاں ٹویٹر کی ایکسس بند تھی, اب کھل گئی ہے, امید کرتے ہیں کہ کھلی رہے. مگر ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہے کہ جو ہم 15-20 سال پہلے دیکھتے تھے کہ انڈیا میں پروگریسو وائسز ہیں, انڈیا کا جو میڈیا ہے, بے نظیر شاہ ذکر کر رہی ہیں کہ وائر ہو دیگر ہو, ہمیں ان جیسا نہیں بننا ہے. اب ہم نے امپروو کرنا ہے تو اپنے اندر بحث کر کے اپنے اندر لڑکے ضرور بننا ہے اور امن کی بات کر کے بننا ہے, ان جیسا نہیں بننا ہے. یہ سبق ہے, یہ ان مومنٹس میں سے ہے جس میں ہم نسبتاً اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے وار مانگرنگ نہیں کی, ابھی بھی نہیں کر رہے. میر صاحب, یہ تو بڑی ایک نیچرل سی بات ہے کہ سوال اٹھانے پر, تنقید کرنے پر اگر ایک پابندی بار بار لگائی جائے تو وہ آواز ایمپلیفائی ہی ہوگی, ریزسٹنس بڑھتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے یہ آوازیں, تنقیدی آوازیں جو سوال اٹھا رہی ہیں, یہ مزید توانا ہو جائیں گی, مزید مضبوط ہو جائیں گی اور ایک نیا محاذ کھل جائے گا ود ان انڈیا ہی جس کا سامنا کرنا ہوگا مودی حکومت کو؟ یہ جو وائر ٹی وی پہ اور وائر جو میگزین ہے, اس کی جو ویب سائٹ پہ جو بین لگا نا, اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. کرن تھاپڑ صاحب کا تعلق ہے اس سارے معاملے کے ساتھ, اور کرن تھاپڑ صاحب جو ہیں وہ 3-4 دن پہلے یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے جی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ایک سابق گورنر ہیں ستیہ پال ملک صاحب, ان کا ایک انٹرویو کیا اور ستیہ پال ملک نے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ جو پہلگام کا واقعہ ہے یہ دراصل سیکیورٹی لیپس ہے اور اس میں انٹیلیجنس فیلئر ہے. تو اب انہوں نے
کرن تھاپڑ صاحب نے وہ انٹرویو جیسے ہی ہوا تو وہ کلپ جو ہے وہ مجھے بھیج دیا. ان کا ایک خیال تھا کہ یہ شاید اس دن ہی ان کا خیال تھا کہ اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا, تو ہم نے اس کو چلا دیا, ہمارے بلیٹن میں بھی چلا, ہم نے اس کو چلایا, اس میں بڑی بحث شروع ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ان کو تھریٹ کیا گیا. پھر جب یہ واقعہ ہوا, جب یہ جہاز گرنے کا واقعہ ہوا, تو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پہلے ایک جہاز گرا ہے, پھر 2, پھر 3, تو انڈین میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ نہیں اب تو 5 ہو گئے ہیں. تو جب انہوں نے کہا 5 ہو گئے ہیں تو اس کو جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو اس پر انہوں نے, کرن تھاپڑ صاحب نے بہت سے پاکستان میں ان کے کانٹیکٹس ہیں تو ان کو کال کر کے وہ پوچھنا شروع کیا کہ ایویڈنس کیا ہے. تو جو ایویڈنس تھی وہ ہم نے کہا بھی ایویڈنس تو جو ہے وہ آپ کی سائٹ پہ ملبہ گرا ہے, ایویڈنس تو آپ کے پاس ہے. ان کے رپورٹر نے وہ جو ملبہ تھا وہ اس کو پھر شو کیا. تو ایک تو یہ وجہ ہے ان پر پابندی لگنے کی. دوسری وجہ جو ہے وہ ایک پرسنل معاملہ ہے. کرن تھاپڑ نریندر مودی کے درمیان ایک پرانا ایک ایشو چل رہا ہے, اور وہ یہ ایشو یہ چل رہا ہے کہ جب کرن تھاپڑ لانگ اگو, مینی ایئرز اگو, جب وہ BBC کے لیے کام کرتے تھے تو انہوں نے ایک انٹرویو کیا. نریندر مودی اس وقت گجرات کے چیف منسٹر تھے, تو گجرات میں جو قتل عام ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری مودی صاحب پہ عائد کی جا رہی تھی, اور ان کا امریکہ میں داخلہ بھی بند ہو گیا تھا. تو مودی یہ ایک انٹرویو کیا کرن تھاپڑ نے, ان کا انٹرویو فکس ہوا, اور ابھی انٹرویو جو ہے وہ شروع ہوا. انہوں نے ایک سوال کیا اور دوسرا سوال جیسے کیا گجرات کے واقعے کے بارے میں, تو مودی صاحب وہ انٹرویو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وہ انٹرویو نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد پھر جب مودی صاحب پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد انہوں نے کرن تھاپڑ صاحب کو باقاعدہ وکٹمائز کیا اور کافی جگہ پہ ان کا داخلہ بند کیا. ان کے لیے کافی مشکل وقت چل رہا ہے. لیکن میں جیسے کہ پہلے بھی آپ کو شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ سارے انڈین میڈیا کو ہم کریٹیسائز نہیں کر سکتے, تو یہ کرن تھاپڑ صاحب کا ایک تو یہ پرابلم چل رہا ہے. لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. دیکھیں یہ جو اب انڈیا میں ہو رہا ہے, اور کرن تھاپڑ صاحب کو اور وائر کو بین کیا گیا, اور بھی بہت سے لوگوں کو بین کیا گیا, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو اب کوئی برا نہ منائے, لیکن جب پاکستان میں ہمارے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یہی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو کرن تھاپڑ جیسے لوگ جو ہیں وہ پھر انڈیا میں بیٹھ کے وہ ہمارے حق میں بھی آواز بلند کرتے ہیں. تو اس لیے جو بے نظیر صاحبہ نے بات کی, میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ ابھی تک جو پاکستان کی طرف سے رسپانس ہے وہ بڑا میچور ہے, لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو میں کیونکہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں اور وار زون میں جا کے کام کرتا رہا ہوں, تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی کل کوشش کی تھی کہ جب ہمیں پتا چلا کہ لائن آف کنٹرول پہ حالات بڑے خراب ہیں, ہجیرہ کے علاقے میں, کوٹلی کے علاقے میں کافی انڈین شیلنگ سے نقصان ہو رہا ہے, تو میں نے اپنے کیمرہ مین کو اور باقی لوگوں کو, پروڈیوسر وغیرہ کو کہا کہ ہمیں وہاں سے جا کے شو کرنا چاہیے. جب ہم نے وہ کوشش کی تو پتا چلا کہ ایکسیس کا پرابلم ہے, ہمیں وہاں پہ ایکسیس نہیں ملے گی, سڑک بند ہے. کہ جب اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا, پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا. اسی دوران ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اینکر پرسن شہزاد اقبال. شہزاد, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل سن پا رہا ہوں. شہزاد, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہی بات جو دیگر پینلسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھارت میں بھی سیم وائسز اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور جس طرح بھارتی میڈیا اور جس طرح کل رات کرتا رہا ہے اور جس طرح سے تباہی کی بات کرتا رہا ہے, کہتا رہا ہے کہ قبضہ ہو گیا, یہ ہو گیا, لیکن اب وہاں کے بھی عوام اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ کل رات یہ ہو رہا تھا, صبح اٹھ کے دیکھو تو پاکستان میں تو امن ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, لیگیسی میڈیا تو بائی اینڈ لارج آپ کو پتا ہے وہ مودی کی لائن فالو کرتا ہے, جس کو اسی وجہ سے گودی میڈیا وہاں پر کہتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ ہیں جو ڈسینٹ رکھتے ہیں, کریٹیکل وائسز ہیں جو اپنے میڈیا پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ راجدیپ سردیسائی جیسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم بڑا سنتے تھے. لیکن کل انہوں نے ایک کمال یہ کیا کہ ہمارے جو DG/ISPR ہے ان کی جب پریس بریفنگ ہوئی اور اس کے بعد ایک AI جنریٹڈ فیک ویڈیو بنی, اور اس میں اس فیک ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہمارے طیارے گرے اور ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے, تو اس فیک ویڈیو کی ٹرانسکرپشن کر کے انہوں نے اپنے شو پہ پڑھ دی. اور پھر بعد میں وہ خود جو ہے دوسرے یوٹیوبرز کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کتنی زیادہ فیک نیوز ہے, یعنی کہ انہوں نے خود دی. آئی ہوپ اگر انہوں نے غلط
غلطی کی ہے تو وہ ان جیسے صحافی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں بھی ابھی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ایک جھوٹ میں ہم سے زیادہ آگے نکل گیا ہے، کیونکہ جو خوفناک قسم کی کل رپورٹنگ تھی جس میں پاکستان کا شہر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا، ہمارا سی پورٹ تباہ ہو گیا، ہمارے ایئرپورٹ تباہ ہو گئے، ہمارے آرمی چیف کو کیپچر کر لیا گیا، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کو جو ہے کہیں شفٹ کر دیا گیا، اتنی بھونڈی اور غلط خبریں انہوں نے چلائی ہیں. تو فیکٹ چیک تو بہت دور کی بات ہے. میرے خیال سے ہم تو واٹس ایپ پہ یا آپس میں محفل میں بھی مذاق میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے جو وہ اپنے نیوز چینلز پہ نشر کر رہے ہیں. اور اس کی ایک پراپر وجہ ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جب سے بی جے پی 2014 میں آئی اس نے جو سوشل فیبرک ہے انڈیا کا وہی چینج کر دیا ہے. میرے خیال سے یہ بہت پہلے چینج ہو چکا ہوتا، ورنہ نریندر مودی جیسے لوگ الیکٹ نہ ہوتے، ورنہ اجیت دوول جیسے لوگ جو کہ بلوچستان کے خلاف کھل کر بات کرتے ہیں وہ آج این ایس اے نہیں ہوتے. آپ مجھے بتائیے یہاں پہ پاکستان میں آپ کو کوئی ایسا شخص جو اس طرح کی وار مونگرنگ کرتا ہو، جس کے اوپر الزام ہو کہ ہزاروں اپنے لوگوں کو اس نے قتل کروائے، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے منصب پر بیٹھا ہوگا؟ بالکل نہیں بیٹھا ہوگا. اور یہ جو کرن تھاپڑ صاحب کے انٹرویو کی بات کی ہے ہم میر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا اس انٹرویو کے ویژولز کے بار بار وہ پانی کا گلاس اٹھا کے پی رہے تھے، اتنے پریشان تھے کہ کس قسم کے سوال ہو رہے ہیں مجھ سے. لیکن اس کے بعد سے جو نفرت انجیکٹ کی گئی ہے اپنی عوام میں وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے. اور بائی اینڈ لارج ان کی عوام ایسا لگتا ہے، یہ بالکل ایسی بات ہوگی کہ بہت سارے لوگ وہاں پر ہوں گے کہ جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ جنگ ہو، جو نفرت نہیں کرتے ہوں گے پاکستان سے. ہمارے بڑے پیپل ٹو پیپل اچھے رابطے رہے ان سے، لیکن اگر آپ ان کا لیگیسی میڈیا اٹھا کے دیکھیں اور اگر وہ میجر ریپرزنٹیشن ہے تو وہ تو بڑی مایوس کن ہے. تو وہاں پہ تو باقاعدہ اس نفرت کو انجیکٹ کیا گیا اور اس لیے آج ان کی عوام میں ہمیں ایک آؤٹریج، غصہ نظر آتا ہے پاکستان کے خلاف. ورنہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم جب 90s میں بھی یہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان باہر ہو جاتا تھا تو ہم دعا کرتے تھے کہ انڈیا جیت جائے تاکہ ٹرافی سب کانٹیننٹ میں رہے، اور اسی قسم کی آوازیں آپ وہاں سے بھی سنتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ ان کی ایک پالیسی کے تحت انہوں نے کیا ہے. اور پھر جس طرح میڈیا جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، میر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ارنب گوسوامی آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑے میچور جرنلسٹ تھے، میچور جرنلزم کرتے تھے، لیکن جو ٹرانسفارمیشن لیکن میں اگر اس میں ذرا مکمل کروں ایک بڑا امپورٹنٹ بیان، کیونکہ کل جو ترجمان ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں جاتی ہے اور میرے خیال سے اس سے بھی ان کو بڑا غصہ آیا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ جو نیوٹرل انویسٹیگیشن جس پہ پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں، انویسٹیگیٹ کرا لیتے ہیں. تو ٹامی بروس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ معاملے کو اس طرف لے کے جائیں اینڈ وی ول سپورٹ نیوٹرل انویسٹیگیشن کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا دہشت گردی کا واقعہ کیا تھا. تو دیکھیں پاکستان کا موقف جو ہے نا وہ ہر سطح پہ سنا جا رہا ہے اور اس میں انڈیا کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کس قسم کا میڈیا ہے، کس قسم کی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، جنگجو قسم کی باتیں، غلط خبریں دی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے اس کی بڑی تکلیف ہے ان کو، ان کے جیٹس گرنے کی تکلیف ہے، ڈپلومیٹکلی ان کی بات نہیں سنی جا رہی اس کی تکلیف ہے، انفارمیشن وارفیئر میں وہ ہار رہے ہیں. اور اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے دیکھیں بالکل یہ ٹھیک کہا بے نظیر نے کہ جب خواجہ آصف سے پوچھا گیا کہ جیٹس گرے ہیں آپ نے گرائے کیا ثبوت ہے، بہت بہتر جواب ہو سکتا تھا. نیو یارک کی سٹوری ہے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے، رائٹرز کی سٹوری ہے، بہت ساری انڈیپینڈنٹ وائسز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس کا جواب بہتر ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی میرے خیال سے ہمارے منسٹرز جو فیس کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، ان کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں، میرے خیال سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو انڈیا کا ڈیفنس منسٹر، ان کا انفارمیشن منسٹر، ان کے فارن منسٹر جے شنکر وہ نہیں نظر آئیں گے. کوئی نہیں آ رہا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ انٹرنیشنل میڈیا چھوڑو، وہ اپنے میڈیا کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. اچھا شہزاد سارا بہت ساری جی بے نظیر میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کیونکہ تحقیقات کی بات ہو رہی تھی کہ انویسٹیگیشن انڈیا میں ہونی چاہیے. آج مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں آج ایک خبر پڑھ رہی تھی کہ جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے ایک ہیلپ لائن شروع کی ہے جس میں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لائیں ویڈیوز اور پکچرز اور معلومات اور ہمیں دیں کہ پہلگام میں کیا ہوا تھا. تو اس وقت ابھی حالات میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ نے حملہ کر لیا ایک اور ملک پہ، ابھی آپ کی انویسٹیگیشن مکمل کیا، ابھی تو آپ نے چیزیں ہی نہیں جمع کرنی شروع کی. ایک آخری بات سارا ریزسٹنس کی کیونکہ بات ہو رہی تھی، ابھی بھی بہت ریزسٹنس ہے اور پرنٹ میڈیا میں زیادہ ہے انڈیا میں. میرے خیال سے یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے کہ کنونشنل میڈیا سے زیادہ پرنٹ میڈیا میں زیادہ ہے. دا کیریوین نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ کی کہ بالا کوٹ کتنا بڑا ملٹری فیلئر تھا مودی حکومت کے لیے. سیاسی طور پہ ان کی کامیابی تھی لیکن ملٹری فیلئر تھا اور وہ کوئی 2 سال سے اس کو
को इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने कवर स्टोरी की। इसी तरह आज द हिंदू में भी एक खबर छपी है कि सहाफी जो है, जैसे अभी हामिद मीर साहब कह रहे थे, वहां पे भी सहाफी जो है वो कहते हैं कि जब हम पहलगाम की तरफ जा रहे थे देखने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है तो हमें वापस भेज दिया गया, बल्कि लेकिन जो कुछ सिलेक्टेड अच्छे उनको जर्नलिस्ट लगते हैं, उनकी हम सब ने वीडियो देखी है, वो दरख्तों के पास फिर भी रहे हैं। तो आप उस रिस्पांस को कैसे देखते हैं कि बहुत सारे सरबराहान जो हैं वो तहम्मुल का मशवरा दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कशीदगी कम हो, लेकिन कोई एक्टिव रोल उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहा। तो एग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात की जाती है। पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में क्या ऑप्शंस अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, राब्ते तो दोनों ममालिक से हो रहे हैं। पाकिस्तान मुसलसल राब्ते कर रहा है। पाकिस्तान शुरू में भी बता रहा था, जिसको भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान डर गया कि जी हम नहीं चाहते जंग हो, हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, इसलिए भारत माने इस बात की कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। दुनिया एक्टिव जरूर है। मेरे ख्याल में यहाँ पर भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। हमने माजी में देखा है कि इंडिया की बहुत स्ट्रांग लॉबी है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी मीडिया में हो या बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स में हो, और उसके बावजूद जब वो इतना अग्रेसिव गए मगर इंडिया को पजीराई नहीं मिल रही है। जो स्पोक्स पर्सन का बयान शहजाद बता रहे थे उसकी हिमायत नजर आ रही है कि पाकिस्तान न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहता है तो इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत साथियों बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि अमेरिकी मीडिया हो वो क्यों पाकिस्तान नहीं कर रहा है। मीडिया में भी और बैनुल-अक़वामी हुकूमतों में भी पाकिस्तान ने जो मेच्योरिटी दिखाई है, जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, उसको पजीराई मिल रही है, जिसकी वजह से ही वहां के मीडिया में भी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और वहां हुकूमत भी सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। शहजाद कह रहे हैं कि हमारे तो फॉरेन मिनिस्टर ने मेरा ख्याल एक आध इंटरव्यू दिया है, वरना डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बहुत अग्रेसिव इंटरव्यूज दिए हैं। हमारे रिटायर्ड जर्नल सब जा रहे हैं। हमारे जो यूके में एम्बेसडर है उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया। वो इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा केस है प्रेजेंट करने को। हम क्योंकि पाकिस्तान ने इस पहलगाम के वाकये के फौरन बाद कंडेम करने के बाद कहा हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, वहां पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? वरना इंडिया तो बड़ा अग्रेसिव होता है, इंटरनेशनल मीडिया में जाने के लिए बड़ा अग्रेसिव होता है क्योंकि उनके पास केस नहीं है। सवाल ये होगा कि रफाल गिरा या नहीं गिरा, तो इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान के पास जवाब है। पाकिस्तान पे जब माजी की बात की जाती है, पाकिस्तान कन्फेस करता है माजी में थी हमारी गलतियां, हम गए ग्रे लिस्ट में, आप लोगों ने किया है, वेस्टर्न ममालिक ने हमें व्हाइट लिस्ट में इतने सारे लोग मौजूद हैं क्योंकि हमने इकदाम किए हैं। अब भी अगर हमारी तरफ से कुछ हुआ है तो हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, इंडिया एविडेंस रख दे। तो पाकिस्तान ने अपना केस डिप्लोमेटिकली अच्छा प्रेजेंट किया है, पाकिस्तान ने अपना केस बैनुल-अक़वामी मीडिया में अच्छा प्रेजेंट किया है और मिलिटरीली पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल करते हुए पाकिस्तान को सक्सेस दिलाई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइन ये नहीं है कि भारत ने क्या किया है, बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइन ये है कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है भारत के लिए, रफाल गिर गया जो आज तक नहीं गिरा है। मेरे वन अप है, हमें इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। जो अग्रेसिव उनकी तरफ से और घबराया हुआ वो होता है जो डिफेंसिव पोजीशन में हो। नरेंद्र मोदी साहब कभी अपने शहरों में सायरन बजवा रहे हैं, कभी ये खबर फैला रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पठानकोट की खबर चलाई इन्होंने, आईपीएल का मैच बीच में सस्पेंड किया उन्होंने, बाद में उनकी अपनी मिनिस्ट्री ने यह कहा कि नहीं पठानकोट में कुछ नहीं हुआ था। हालांकि यह खबर चला दी कि पठानकोट पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया है जहां से रफाल तैयारे उड़ते हैं, और उसके बाद इतना पैनिक फैला, ब्लैकआउट हुआ, पूरे के पूरे शहर ब्लैकआउट किए इन्होंने और बाद में कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो ये घबराहट क्या है? एक रीजन दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान ने हमला किया ताकि हमला कर सके और एक नई हेडलाइन मिल सके। करे रीमा, आपकी तरफ में आऊंगी, आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। जी, जो शहजाद बात कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर जो अवाम है उनको रिप्रेजेंट करता है तो वहां उन्हें नजर आता है कि बहुत ज्यादा जहनसाजी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। और यहाँ पे हामिद मीर साहब ने हमें बताया कि उनका इकोनॉमिक मॉडल है क्या, वो नफरत बेचते हैं। तो जो मीडिया जिसका इकोनॉमिक मॉडल ही है नफरत बेचना, उसको देख के हम कैसे ये कह सकते हैं कि अवाम जो है वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया, अब तो हम यहाँ पे पीटीआई की बात करते हैं, बीजेपी ने जिस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपनी बात जो है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपनी जो सोशल मीडिया टीम्स जिस तरह से बनाई, ट्रोल ब्रिगेड जिस तरह से बनाई, इस पे बहुत सी किताबें लिख चुके हैं लोग। तो सोशल मीडिया पे भी जो हम देखते हैं वो किस हद तक अक्कासी करता है, नुमाइंदगी करता है एक आम इंडियन की, इस पे भी सवालात हैं। शायद बहुत से लोग हैं जिनकी ज़हन साजी हो चुकी है, लेकिन ये एक स्वीपिंग बात है जो मुझे लगता है हम अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, उसके लिए फिर ये एक रोड ब्लॉक बन जाता है। एक हेडलाइन ब्रेक हमने लेना है और हेडलाइन के बाद यहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।